बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम अपने देखने वालों को। नाज़रीन, इक्तिसादी रिपोर्ट आज पेश की गई और इससे इक्तिसादी रिपोर्ट में बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए। पहला तो ये इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान जैसे इस मुल्क में भेड़ें भी बहुत ज़्यादा तादाद में आगे आ गई हैं, बकरे और बकरियां भी बढ़ गए हैं तादाद में, गधों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, घोड़े हो या फिर ऊँट ये अपनी तादाद में कम रह गए हैं। ये इंकशाफ हुआ। कुछ और बड़े खौफनाक इंकशाफ हुए, वो ये कि अहम मुआशी अहदाफ थे जिनको हासिल करने में नाकाम रहे। सनतों की बात की, उनमें भी घाटा रहा, शरह नमू में भी कमी देखी गई, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी कदर में भी कमी देखी गई, और ये भी बताया गया कि IMF के पास जाने के अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास तो कोई प्लान भी मौजूद ही नहीं था, कोई और दूसरा चारा ही नहीं था। पाकिस्तान की जो मुल्की मैशत है उसके ऊपर सीर हासिल बहस करेंगे प्रोग्राम के आगाज पर ही, और इसके साथ साथ अदालतों के हवाले से भी कुछ बड़ी पेशरफ्त है। एक हत्के इज्जत का कानून जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, प्रोग्राम मुकाबिल भी बहुत ज्यादा तफसील से गुफ्तगू इसके ऊपर कर रहा है। आज अदालत की तरफ से एक बड़ी पेशरफ्त आई है। 3 शिकें हैं इस कानून की जिनको अदालती फैसले से मशरूत कर दिया गया। ये 3 शिकें कौन सी हैं, इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, ये गधे घोड़ों की रिसर्च के ऊपर हंसे ना, ये भी रिसर्च है, गधे घोड़ों की रिसर्च पे मैं आती हूँ। अभी मैं सुन रही थी, कल मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना, आज मैं अपने वजीर खजाना साहब को सुन रही थी। वो ये कह रहे हैं कि जो बैरूनी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है, उसके बावजूद भी क्यों हमें ये सुनने को मिलता है कि IMF के अलावा हमारे पास कोई और प्लान भी मौजूद ही नहीं, किसी और तरह भी मुल्की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती, क्यों? आपको पूरे बजट में मैं हंस रहा था कि गधे और घोड़ों का ही एक चैप्टर मिला, और वो भी पता नहीं आप इशाराती उसमें नहीं, क्या कहना चाहिए। ये गधे और घोड़ों का ही मामला है। यहाँ पाकिस्तान में ये तफरीक जिस दिन हो पाएगी गधे और घोड़ों में, तो उस दिन जो है ना काफी मामला तय हो जाएंगे। तो ये बयानात की हद तक तो जाहिर है सियासतदान बयान देते ही हैं, और ये हमेशा से रहा है कि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि जनाब हमने कमाल कर दिया, और अपोजिशन हमेशा कहती कि सत्यानाश कर दिया। मगर अभी हालात इस तरह के आ गए हैं, ये छुपाने वाली चीजें रह नहीं गई हैं, ये लोगों के घर तक आग पहुंच चुकी हुई है। और जो महंगाई का, जो बेरोजगारी का, जो बिजली, पानी, पेट्रोल, ये जो मसाइल हैं, ये लोग ये बजट का हिस्सा नहीं है, लोगों की हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वो इससे रोज नंबर आजमा हो रहे हैं, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके जरिए इसमें से गुजर रहे हैं इस मुश्किल दौर से। तो ये है 2 चीज़ें। एक तो ये कि आज इकनॉमिक सर्वे आया, इक़्तिसादी रिपोर्ट आती है ये सालाना, तो पिछले साल की कारकर्दगी है, और फिर कल जो बजट आ रहा है उसमें क्या आने वाला है, उस पर क्या तशवीश पाई जाती है। 2 पहलू हैं। तो पहले तो पिछले साल का मुआवजा कर लें। पिछला साल जो था ये जून में, क्योंकि पिछला बजट शहबाज शरीफ साहब की ही गवर्नमेंट ने दिया और इसहाक डार साहब ने पेश किया, और बीच में से 6 माह क्योंकि निगरान हुकूमत के थे, तो आप ये कह लें कि बजट क्योंकि इन्होंने पेश किया, तो वरना तो 6 महीने इनके निगरानों पे डाल दें और 6 महीने डाल दें शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में कि ये अगस्त तक, पहले जून से अगस्त तक, और फिर ये फरवरी से ये 4 महीने। मगर क्योंकि बजट इनका था तो 50-50 नहीं बनता, ज़्यादा रोल इनका ही रहता है, तो इनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस और उससे पिछले साल की भी बहुत बुरी रही। तो पिछले साल का थोड़ा सा निकाल लें कि इनके क्या नतीजा क्या रहा, ठीक है, चाहे उसमें निगरानों को भी पार्शली ब्लेम कर लें, जो मर्जी जिसको ब्लेम कर लें, मगर बहुत ही बुरे हालात रहे। शुक्र है करंट अकाउंट डेफिसिट तो बड़ा अच्छा है कि बहुत 200 बिलियन के करीब है, मगर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, तजारत का जो खिसारा है, वो बहुत ही खौफनाक है कि वो 17 तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी, वो याद रहे कि PTI गवर्नमेंट जब छोड़ के गई थी तो उस वक्त जो है वो 38-30 बिलियन तक की एक्सपोर्ट्स चली गई थी। अब ये पिछले साल जो है 25 पे एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई हैं, और इंपोर्ट्स जो हैं वो 43 बिलियन डॉलर। तो दोनों के दरमियान जो खिसारा है, जिसकी वजह से अभी करंट अकाउंट डेफिसिट तो ठीक है, मगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जब आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना गैप आता है तो वो फिर डॉलरों की कमी फॉरेन एक्सचेंज की, उसके ऊपर वो आना ही होता है। रेमिटेंसेज अगेन जो तरसीलात हैं, ये 30-31 बिलियन डॉलर तक नहीं थी, ये 23 बिलियन इस साल में होके रह गई हैं, और उसके अंदर लार्जली ये जो डॉलर का इतना महंगा कर दिया गया था, और उसमें लोगों ने माल बटोरा और वो माफियाज इन्वॉल्व थे, उस वजह से हुंडी के जरिए जो आता रहा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। उसके बाद जो है करंट एक्सपेंडिचर जो है कि अवाम मर रही है
اور برے حالات ہیں، مگر حکومت کے نا للے تللے ہاں جی وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں کہ حکومت کا خرچہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. 33% جو ہے نا ایکسپینڈیچر انہوں نے بڑھایا ہے. اگر تو یہ عوام کو جو کہ اب یہ 40% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس پہ بات کریں گے کہ زیادہ سیلریڈ کلاس ٹھک رہی ہے، مڈل کلاس جو ہے وہ ماری جائے گی. تو اپنا اگر عوام کو مشکلات ہوں، اگر گورنمنٹ کہے جناب ہم بھی دیکھیں، ہم بھی یہ خرچہ کم کر رہے ہیں، یہ چین کا دورہ کر کے آئے ہیں، یورپ کی جو سیریں ہو رہی ہیں، اپنے خرچے نہیں کم ہو رہے، گورنمنٹ کے جو ایکسپینس ہے وہ 12.33 ٹریلین 34% تقریباً جو ہے یہ بڑھ گیا ہے. تو اپنے خرچے ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں کہ جی مہنگائی. ابھی جو پچھلے سال پورا مہنگائی رہی وہ تقریباً 38 40 48% تک بھی ایک دفعہ گئی. 26% اوسطن رہی، 26% اوسطن رہی. ابھی شکر ہے کہ وہ 11.8 آئی ہے، مگر اس کے اندر بھی میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں فجنگ ہے، یہ گمکری کی بھی ہے. یہ ہمارے اسٹیٹس کا جو فارمولہ ہے جس کے ذریعے 11.8 کی جاتی ہے، فار ایگزامپل اس کے اندر جو بیس جہاں سے تعین کیا جاتا ہے نا مہنگائی کا، وہ اس میں 200 یونٹ سے جو کم استعمال کرتے ہیں نا بجلی کا، وہ ریٹ دیا ہوتا ہے. مڈل کلاس کو کاؤنٹ نہیں کیا ہوتا حقیقت سے. اور جو کموڈیٹی، جو اجناس کی، باقی فوڈ آئٹمز کی جو قیمتیں ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور کے ریٹ سے لیا ہوتا ہے، اوریجنل مارکیٹ سے نہیں لیا ہوتا. یوٹیلیٹی سٹور کے ریٹس اور اوریجنل مارکیٹ میں ایک تو فرق ہے. دوسرا آدھی سے زیادہ چیزیں یوٹیلیٹی سٹورز پہ بڑی محدود ہوتی ہیں، ساری چیزیں نہیں ہوتی اور کم سپلائی ہوتی ہے، تو اس سے نہیں لیا جا سکتا. پھر اس میں کرائے کے مکان ایک ایسا ہے 19% اس کا جو ہے نا ویٹیج میں ڈال دیا ہوا، 19 کی ویٹیج ہے. 164 کا اوورال فارمولہ ہے، 19 اس میں ہے. بجلی جو کہ مین چیز ہے جس پہ ہر بندے کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ 4 اور گیس ایک اس کا صرف ویٹیج 1% نہ کہیں، 164 میں سے 1 کہہ لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ فارمولہ کیا ہوا ہے جو کہ بڑا ڈائسی سا ہے. تو یہ 11%، اور وہ بھی پتہ نہیں سسٹینیبل ہے کہ نہیں. آج وزیر خزانہ صاحب نے اتنی اس میں کمٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ، دیکھیں گے کیا ہوگا، یہ ہوگا. سو یہ بھی شورٹی نہیں ہے کہ یہ قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی. اب آ جائیں جی گروتھ ریٹ پہ. اگر آپ کے گروتھ ریٹ کی طرف جانے سے پہلے میں مہمان کو بھی انٹروڈکشن کرا دوں. عامر صاحب آپ کی اجازت سے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ تیمور صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. بجٹ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی بالکل، تیمور جھگڑا صاحب کو کیونکہ گورنمنٹ کا تو آج ان کی پریس کانفرنس ہو گئی، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو کانسٹنٹلی چل رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ کیونکہ فائنانس منسٹر بھی کے پی میں رہے ہیں، فائنانس کو سمجھتے بھی ہیں اور پھر یہ اپوزیشن میں ہیں، سو ان کا پوائنٹ آف ویو ہم لیں گے. میں صرف 2 منٹ جھگڑا صاحب آپ کی اجازت سے جو پچھلے سال کا جو سرگزشت ہے وہ بیان کر دوں کہ گروتھ ریٹ جو ہے نا 2.38 اب دیا گیا ہے. اس کے اندر یاد رہے کہ جو ہے 2.5% آپ کی آبادی بڑی ہے تو ایک قسم کا اس کو نیگیٹو میں سمجھیں. 2.5% جب بڑھے اور یہ 2.3 ہے تو اس سے مائنس کیا جاتا ہے، تو یہ منفی ہی سمجھیں. اور جو یہ اچھا ریٹ بھی آیا ہے یہ لارجلی آیا ہے زراعت کی وجہ سے، کہ زراعت کے اندر ہماری چاول کی اور کپاس کی فصلیں بڑی اچھی رہی، ایکسپورٹس بہتر رہی، تو 6.25%. اب جو ہے اس دفعہ جو انہوں نے گندم کے ساتھ کر دیا ہے، جس کا اثر کہ آپ کے رائس کے اوپر بھی اور کپاس کے اوپر بھی پڑے گا. اور جو مرضی یہ ابھی دیکھیں گے کل کیا پیکیج یہ لے کے آتے ہیں یا پنجاب میں کیا لے کے آتے ہیں، مگر جو ہاتھ ہو گیا ہے کسانوں کے ساتھ، سو یہ اگلے سال اس پہ امید نہ رکھیں کہ یہ والی بمپر خراب ہوگی. لاسٹلی جو ایک تکلیف دہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہے، وہ مائنس میں 0.1 مائنس میں ہے. اور ٹیکسٹائل جو کہ جس کے اوپر ہماری مین لیبر فورس ہے وہ -8.3 نیچے گئی ہے. جب صنعت آپ کی بند ہوتی ہے یا نیچے جاتی ہے، پھر بے روزگاری ہے. بے روزگاری جو بتایا جا رہا ہے 10%، 10% کے قریب جو ہے نا آپ کی بے روزگاری کے فگرز آ رہے ہیں، اور غربت سے نیچے جو کہ بالکل وہ ہیں وہ 40-41% کا فگر آ رہا ہے. جھگڑا صاحب کل جو آنے والا ہے بجٹ، جو آنے کی سال کی بات کریں گے، مگر یہ جو پچھلا سال تھا جو کہ پارشلی اس کے اندر
پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے پیش کیا, پھر درمیان میں 6 ماہ ان کے تھے, دونوں کا مکسڈ بیگ تھا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اوور آل ویو لوں کہ کیا آپ یہ اکنامک سروے کے پچھلے سال کے اعداد و شمار کے متعلق کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جو 2 سال انہوں نے اکنامک سروے کے ساتھ کیا, جو نمبر انہوں نے پریزنٹ کیے, اگر آپ کو یاد ہے یہ دکھایا تھا کہ 0.5% اکانومی کی گروتھ ہوئی تھی, وہ بعد میں پتہ چلا کہ تقریباً کوئی -1% اکانومی شرنک ہوئی تھی, یعنی سائز میں کم ہوئی تھی. وہ بھی چھوڑ دیں, جو ہمارے بابوؤں کی مہارت ہے کہ جب وہ آروز بنتے ہیں تو 400 ووٹ کو 4 لاکھ ووٹ دکھا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ نمبرز جو بھی ہوں ان پہ تو کوئی یقین نہیں کرتا. پاکستان کی عوام کی, پاکستان کی اسٹیٹ پہ جو اعتماد ہے وہ خود انہوں نے اٹھایا ہے, تو میرے خیال میں اس پہ تو کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے. خیر اس کے باوجود تقریباً کوئی بھی ٹارگیٹ انہوں نے میٹ نہیں کیا. اور وہ کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں. مجھے یاد ہے 2022 میں یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی تھی, تو یہ جو بڑا رونا روتے تھے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور اس وقت میرے خیال میں جو پلاننگ یا فائنانس منسٹری کے جو فگرز تھے وہ 2% گروتھ دکھا رہی تھی. تو وہیں پہ شہباز شریف نے کہا نہیں یہ 2% نہیں, یہ سیکرٹری صاحب یہ 5% کر دیں. تو دیکھیں اس طریقے سے تو ہم اکنامک فیصلے کرتے ہیں. یہ وہ سال ہے جب الٹیمیٹلی گروتھ -0.5% ہوئی تھی. وہ مائنس میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کہنا بھول گئے تھے. سیریس جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں, کیونکہ جب شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ لی تھی انہوں نے کہا جی یہ ملک بچانے کے لیے جو ہے نا ہم نے یہ لیا ہے کیونکہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا, ہمیں ساری یہ والی پکچر پیش کی گئی تھی. پھر یہ جو پکچر پچھلے سال کی جو آئی ہے, اس سے پچھلے سال 2022 کے بھی اس سے بھی برے حالات رہے. یہ بالکل اس کے مقابلے میں تھوڑا سا یہ اور مزید جو ہے نا تھوڑی سی امپروومنٹ اس کے اندر آئی. تو یہ اوور آل جو آپ دیکھیں گے 2 سال کی کہانی کے اندر سب سے زیادہ سٹرائکنگ جو آپ کو مورلیس اندازہ ہی تھا, یہ سارے فگرز آپ اور ہم سب دیکھ رہے تھے, مگر اس کے اندر کوئی جو نئے فگرز میں کوئی چیز سٹرائکنگ آپ کو لگی ہو, اینی سرپرائز؟ دیکھیے سٹرائکنگ تو یہی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 2 سال بعد بھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں یا نان ایگریکلچر اکانومی کو دیکھ لیں, وہ تو گرو ہی نہیں کی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم 2.4% کی جو گروتھ ہے یہ مان بھی لیں تو ان ریئل ٹرمز تو یہ گروتھ نہیں ہے. 2.5% پہ تو آپ کی پاپولیشن گرو کرتی ہے. لیکن جو دوسری چیز جس پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں جو بھی سیاسی حالات ہوں, جو بھی جو ہے وہ باقی ٹربیولنس ہو, گورنمنٹ کی یہ اوقات تو ہو کہ آپ ایکچولی کوئی فسکل ریفارم پہ کوئی سیریسنیس دیکھ لیں. تو اس میں تو آپ خود ہی بتا دیں. عامر صاحب آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے ایکچولی فسکل ڈیفیسٹ کم کرنا ہے تو یہ ایکسپینڈیچر ریفارم کون کرے گا؟ اور جب تک یہ نہیں کرے گا, کڑوے گھونٹ تو سب نے پینے ہی ہے, جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ سے ایک پورا سائیکل جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں. کیا اس سرکاری نظام میں جہاں پہ 10 لوگوں میں ایک بندہ کام کرتا ہے, 9 صرف گھر جاتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اس کا کسی نے کچھ کیا؟ کیا جو پینشنز ان فنڈیڈ ہیں, چلے ہم نے تو کے پی میں اس کا نظام بنا لیا, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا جو ڈیولپمنٹ بجٹ میں آدھے پروجیکٹس کام کے نہیں ہوتے اس میں کچھ ہوا؟ یہ آج آپ دیکھ لیں 70-75 ارب کی انہوں نے پارلیمنٹیرین سکیمز دوبارہ سے جو ہے وہ اناؤنس کر دیں. میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ پچھلے سال کے بعد میں اب آ جاتا ہوں کہ اب جو یہ کل بجٹ کے اندر آ رہا ہے جو آلریڈی اناؤنسمنٹ کر دی ہے, سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز کا صرف یہ نہیں کر دیا, انہوں نے خوفناک قسم کا پی ایس ڈی پی کے اندر تقریباً 58% کا جو ہے اضافہ کر دیا ہے. یعنی کہ 30% خرچے میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ میں پی ایس ٹی پی کے اندر چلیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چلیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بٹ یو اینڈ می اینڈ ایوری بڈی ایلس نوز کہ یہ جو ڈیولپمنٹ جو پارلیمنٹیرینز کو جاتی ہیں اس کا
کیا استعمال ہوتی ہے, کہاں کہاں یہ اس کے اندر کیا کیا جعلی کام ہوتے ہیں اور کس کس کی. اور میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا اس پہ کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ فیسیلیٹیشن کونسل نے آگے نگران گورنمنٹ ہی چاہی تھی تو اس کے اوپر ایک قسم کا انہوں نے بین کر دیا تھا کہ یہ چیز ایک بند ہے. اور یہ بڑے عرصے سے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ رہتی ہے کہ یہ لوکل باڈیز کا کام ہے, یہ نالیاں اور یہ بنانا, یہ ہمارے یہاں سے پارلیمنٹ کو اس سے جان چھڑانی چاہیے. اب نہ صرف کہ انہوں نے اس کے اندر اضافہ NEC نے اس کو اپروو بھی کر دیا ہے, اور دوسرا IMF کا میں سوچ رہا تھا کہ ان کو بھی اس سے پرابلم تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہے. دیکھیے جو کنفیوژن ان کے مختلف لیڈران سے سمجھ آ رہی ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کس طرف جائے. جیسے آپ نے کہا صرف اس سے IMF کو تکلیف نہیں ہوگی, کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ سینئر افسران ہیں جو ان کو ان کے مرضی کے الیکشن کے ریزلٹ دیتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں کتنی بڑی ہیں, اور کہ پھر وہ جو غریبوں کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے کہ وہ اپنی الاؤنسز کتنی سے بڑھاتے. پہلی بات. دوسری بات آپ جو ہے وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ نواز شریف ایک طرف شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑا سیریس ہونا پڑے گا, پتہ نہیں ریفارم یہ وہ, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. نواز شریف وہاں پہ جو ہے وہ گرین ٹریکٹر اور بلو ٹیکسی اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ ان کو اپنے چیف منسٹرشپ کا دور جو ہے وہ دوبارہ یاد آ رہا ہے. وہاں پہ زرداری صاحب ایک طرف پارٹی کو کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ بجٹ سے انکاری ہو جاؤ کہ ہمیں تو کسی نے کنسلٹ ہی نہیں کیا, اور وہاں سے اپنی ڈائریکشن دیتے ہیں کہ پرو عوام اور آپ تنخواہیں 40-50% بڑھائیں لیکن نچکاری نہ کریں. یہ پتہ نہیں کس قسم کا کنفیوز جو ہے وہ ماحول ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ SIFC کی تنقید کرنا جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے, دوسری طرف آ کے خود جو SIFC نے ایک سینسیبل فیصلہ لیا تھا کہ پارلیمنٹری سکیمز بس ختم کر دیں. میں ناظرین کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ انہوں نے 75 ارب روپیہ بتایا جا رہا ہے کہ NEC کے اندر جو ہے نا فریش ایلوکیشن کی ہے. یہ جو اب یہ اس کا ایک نیا نام کر دیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ پروگرام. یہ ہر دفعہ ایک نیا نام ڈال کے نا یہ نئی بوتل میں پرانی شراب ڈال کے وہ مسالہ بیچ دیتے ہیں. یہ پچھلے ریوائزڈ جو بجٹ تھے اس سے بھی 61 بلین کا جو تھا 23% زیادہ ہے, بلکہ بڑھا دیا گیا ہے کہ ایک طرف جو ہے 40% یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں کہ تقریباً 9,000 سے 13,000 ارب کے اوپر جا رہے ہیں, 40% نئے ٹیکس لگا رہے ہیں اور خرچہ اپنا 30% بڑھا رہے ہیں, اور جو اپنے یہ جو کانسٹیچوئنسی MNAs کو یہ دینے کے لیے 75 ارب دے رہے ہیں. پلیز ذرا میاں ناظرین کو میں نے کہا ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بتاتے رہیں گا, آپ جاری رکھیے گا. بس دیکھیں یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا, یہ جو آپ نے بات کی, میں آپ کو صرف جو ہے وہ مثال دے دوں جو پاکستان میں کوئی سمجھتا نہیں ہے. جو پبلک سیکٹر کا سائز ہے نا اوور آل, وہ پرماننٹ امپلائیز کا کوئی 30 لاکھ اور پرماننٹ امپلائیز کے علاوہ کوئی 50 لاکھ لوگوں کا ہے. ایک طرف تو یہ پوری ایک فوج ہے, لیکن دوسری طرف یاد رکھیں کہ ایک طرف 50 لاکھ لوگ ہیں, دوسری طرف 25 کروڑ لوگ ہیں. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کون سی چیز ایویلیویٹ کس کے اگینسٹ کرتے ہیں. تو ان 50 لاکھ لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے لیٹ سے یہ کل میرے خیال میں کوئی 20% تنخواہ کی انکریز کا اناؤنسمنٹ کریں گے. پورے پاکستان میں یہ جڑی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنے پیسے بنتے ہیں عامر صاحب؟ اگر آپ ٹوٹل سائز گورنمنٹ کا لے لیں تو پے اور پینشن جو آپ کے اور میرے اور یہ جو چھوٹا سا تنخواہ دار طبقہ ہے ان پہ ٹیکس ڈال کے بوجھ جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے یا قرض لے کے کیا جاتا ہے. یہ ہے 7,000 ارب روپے. 9,000 تقریباً جو ہے 8,000 سمتنگ جو ہے یہ آپ کے ٹوٹل ٹیکس تھے, اس میں سے یہ جو صرف اس میں پینشن اینڈ سیلری کے اندر آپ کہہ رہے ہیں 7,000 ارب تو اس میں چلا جاتا ہے اکراس پاکستان. میننگ جب آپ وفاقی اور صوبائی گورنمنٹس کی اور جو انہوں نے تنخواہیں ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی چھپائی ہوتی ہیں, تو جب آپ یہ ایڈ کر دیں تو آپ صرف لوگوں کی تنخواہ دینے پہ 8,500 ارب لگائیں گے, یہ 1400-1500 ارب روپے کا, تو یہ ٹھیک ہوگا. اب دیکھیں اس کا انہوں نے حل کیا لگایا ہے
GST بڑھا دیں تنخواہ دار طبقے پہ، جو چھوٹا سا ایک طبقہ ہے، واحد طبقہ ہے جو پاکستان میں ٹیکس دیتا ہے، اس میں مڈل کلاس بھی ہے، اس میں اپر مڈل کلاس بھی ہے، اس میں لوور مڈل کلاس بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 35% سے ان کی تنخواہ 45% ہو جائے، ان کی ٹیکس کی شرح 45% ہو جائے. اب دیکھیں عامر صاحب، آپ کی تنخواہ سے ابھی 45% کٹے، چلے یا تو آپ کو حکومت دے کہ وہ آپ کو کیا فیسیلیٹیشن دے رہی ہے، تو اس بات کی آپ 45% آپ کی ٹیکس کی کٹوتی ہو، تاکہ یہی لوگ جو ہیں جنہوں نے آپ کے اگینسٹ قانون توڑنا ہے، ان کی تنخواہیں آسمان تک چڑھے، اور جو 25 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے وہ نیچے ان کے غلام ہی ہوں. دوسرا ایک بڑا میں چاہ رہا ہوں کہ جو ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے 40% اب یہ ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں، یعنی 9,000 سے جب 13,000 پہ تقریباً اپروکسیمیٹلی جائیں گے تو دس از 40% انکریز، 40% جو ہے یہ ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں. کل یہ دیکھنا ہوگا اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا ایک جو میجر چنک ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ، مڈل کلاس میں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں GST میں یا سیلز ٹیکس میں جو 1% لگائیں گے تو انڈائریکٹلی ماچس صابن ہر چیز کے اوپر عام آدمی کے انڈائریکٹ ٹیکسز میں جائے گا. پلس یہ ہماری اینکر صاحبہ جو ہیں یہ بڑی پریشان تھی کہ میک اپ کا ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے. ساری خواتین پریشان ہیں عامر صاحب، ساری خواتین وہ کہہ رہی ہیں، وہ پریشان ہیں کہ وہ پھر دودھ کے اوپر چائے کی پتی سن رہے ہیں. یہ عام آدمی کو ہٹ کرنے والی کچن آئٹمز کے اوپر یہ جو لگنے جا رہا ہے. تو میرا یہ بڑا کل دیکھنے والا ہوگا کہ مرات یار طبقہ جو ہے اس کی جو ایگزمپشنز ہیں وہ 2.5 سے 3 ٹریلین کا کہا جاتا ہے، وہ کٹوتیاں کہاں سے آئیں گی؟ پرائرٹیز. عامر صاحب آسان حل تو کوئی نہیں ہے، لیٹس گیو دا گورنمنٹ دیٹ. پھر ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے لیے، ایک ناجائز گورنمنٹ کے لیے جس کی 17 سے 27 سیٹیں ہوں، تو وہ آسان حل اور بھی کم ہے. ایک طرف انہوں نے کسی طریقے سے وہ ووٹ بینک بائی کرنا ہے، دوسری طرف سے جو ہے جو 70 سال انہوں نے ملک کو جن حالت میں ڈال دیا ہے یہ ٹریڈیشنل سیاسی طبقے نے، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر IMF کے علاوہ جانے کا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے. IMF بھی آپ کو صرف یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر اخراجات جو ہے وہ 40% بڑھانے ہیں تو پھر ٹیکس بھی 40% بڑھائیں. تو وہ تو اب آپ نے اپنے پاس کوئی جو ہے وہ آپشن ہی نہیں چھوڑا کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس کو سسٹینیبل طریقے میں بڑھائیں. تو جیسے آپ نے کہا پاکستان میں پھنس وہی جاتا ہے، چاہے وہ مڈل کلاس کا ہو چاہے وہ اپر مڈل کلاس کا ہو، جو کہ سسٹم کے تھرو کام کرتا ہے. اس کو سسٹم میں رہنے کی آپ جو ہے وہ کون سا بینیفٹ دیتے؟ آپ تو بیسکلی ہر کسی کو پیغام یہی پہنچا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فارمل اکانومی سے باہر کام کریں، کیش اکانومی میں بعد کام کریں. تو ہم آپ کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. یہ ابھی انہوں نے ریٹیلرز کا ڈرامہ دوبارہ سے چلایا. کتنے ریٹیلرز ان کے پاس رجسٹر ہوئے؟ 100 لوگ، 200 لوگ، 1000 لوگ. میرے خیال میں پورے پاکستان میں کوئی اتنی رجسٹریشن. اب یہ زیادہ تیزی سے جاتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو ایشو پڑتا ہے، IMF سے ان کو پیسے چاہیے. تو آپ پہ، مجھ پہ، عام آدمی پہ، تنخواہ دار آدمی پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس زیادہ کرنا ہے. لیکن اس کو سمجھائے تو کہ اس کو بینیفٹ کیا مل رہا ہے. میں UK میں ٹیکس دیتا ہوں 45%. مجھے نظر آتا ہے کہ NHS جو ہے اس کے ہسپتال ہر جگہ ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی جو سڑک ہوگی وہ ایسی ٹوٹی پوٹی نہیں ہوگی جیسے پاکستان میں آپ GT روڈ دیکھ لیں، کبھی آپ نے اس کو اینڈ ٹو اینڈ ٹھیک نہیں دیکھا ہوگا. مجھے نظر آتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ صاف الیکشن کرانے کے لیے ملتے ہیں، اپنے مرضی کے الیکشن رزلٹ دینے کے لیے نہیں ملتے. تو مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ سارے سٹیپس جو ہیں ان کا فائدہ کیا، اور اگر نہیں بتاتے تو پھر رسک یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا پاکستان میں طبقہ ہے جس میں جو ہے وہ کیپیسٹی بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، وہ برین ڈرین والا طبقہ وہ آپ کے پاس اور بھی نکل جائے گا. کیونکہ اگر اس نے 45% ٹیکس دینا ہے وہ یہاں پہ دیتا ہے تو وہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں کیوں نہ دے. جی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر لیٹس سے کہ جو کچھ کروشل سب سے زیادہ جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں پالیسی کیا آتی ہے، جو ریفارمز ہیں خاص طور پہ. تو
تو ابھی تک تو جو خسارے والے اداروں کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ جو ڈسکوز کو ابھی بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے جی اس کو ہم جو ہے اس کی مینجمنٹ اس کے بورڈ میں تبدیل کر رہے ہیں یا اس کو ٹھیک کریں گے، پھر پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے یہ آ رہی ہے. مگر ایک جو ریفارم ہم ان کے اندر سے یہ پہلے آ رہا تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب یہ جو اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی ہے انہوں نے 15 to 23% کا کٹ کا کہا ہے کہ جناب یہ آپ 1.5 ٹریلین سے 1.2 پہ لے آئیں. تو احسن اقبال صاحب نے آ کے پھر پٹ از پٹ ڈاؤن تو اب وہ ریورس کر دیا، ساتھ میں بلکہ یہ ایم این ایز کے وہ بھی کر دیے. تو یہ ایک مکسڈ سا آتا ہے کہ ادھر سے 1 اسٹیپ فردر 2 اسٹیپس بیکورڈز. آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ عامر صاحب آپ نے ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتائی نا، وہ جو کنفیوز سگنلز ہیں آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی سیریس ہے ریفارم کے بارے میں. سیریس جب کوئی ہوتا ہے تو آپ جا کے جو ہے وہ منموہن سنگھ کی 91 کی سپیچ جو ہے وہ سن لیں کہ ہم نے انڈیا کی اکانومی کو لبرلائز کرنا ہے. وہ سلسلہ جو ایک بار شروع ہوا 30 سال ان کی 7 سے 8% گروتھ رہی ہے. نریندر موڈی جس دن آئے آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلے کام کیا کیا؟ انہوں نے انڈیا کا پلاننگ کمیشن ہی اڑا دیا. سوشلسٹ اکانومی انڈیا کی تھی، پلاننگ کمیشن وہاں کا یہاں سے زیادہ تگڑا تھا. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ صرف ریڈ ٹیپ کرتا ہے. 2014 میں انہوں نے پلاننگ کمیشن اڑا دیا. میرے خیال میں ہماری پلاننگ کمیشن کی عقل اور پرفارمنس دیکھ کے یہی کرنا چاہیے. یہ آپ جو اسکیموں کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ذرا، یہ پی ایس ڈی پی اٹھا لیں، اس میں آپ کو سرکاری افسران کے لیے دفتر، گھر، ان کی رینوویشن، مجھے بتا دیں ان چیزوں کا ڈیولپمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ ایک طرف آپ یونیورسٹیز کو بجٹ نہیں دیتے، دوسری طرف آپ نے کوئی 150 نئی یونیورسٹیز کے پروجیکٹ اس میں ڈالے ہوتے ہیں. کیوں؟ مطلب یہ پرائیورٹیز ہے ہی نہیں. اور ان سے ہوتا کیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے بجٹ کی نہ پرواہ ہوتی ہے نہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اچھا منسٹر بھی آئے گا، وہ کہیں گے جی وہ فائنانس نہیں چھوڑ رہا، وہ پلاننگ نہیں چھوڑ رہا. تو یہ سسٹم چینج کرنا ہے. مجھے تو کچھ ریفارم کا نظر نہیں آیا. آپ نے ڈسکورس کا کہہ دیا، بڑا اچھا کہا ہے. 2-3 باتیں میں اس پہ ضرور کہوں گا. پہلی بات یہ، شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائز بورڈز ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کب یہ لگے تھے؟ یہ سارے شہباز شریف نے خود لگائے تھے. پی ٹی آئی کے بورڈز جو کہ پروفیشنلز پہ مبنی تھے ان کو ہٹا کے جب یہ پی ڈی ایم 1 میں آئے، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائزڈ ہے. پیسکو کا بورڈ میں جانتا ہوں کسی کا نون سے تعلق ہے، کسی کا اے این پی سے، کسی کا جے یو آئی سے، کسی کا پیپلز پارٹی سے. ایک بندہ اب ہٹا رہے ہیں. ابھی ہٹانے والے سسٹم پہ بھی بریک لگا دیا. انہیں ڈر ہے کہ وہ کورٹس چلے جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات، میں 2-3 ڈسکوز والوں سے بات کی. آپ کو پتہ ہے مجھے ایک ڈسکو کے سی او نے کہا کہ جی ابھی تو ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم سب کو 24/7 بجلی دیں. وہ اس کی بات نہیں کر رہا تھا کہ لوگ تھیفٹ کر رہے ہیں، وہ اس کی بات کر رہا تھا کہ نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ آپ ہمارے پاس اسٹاف. اب آپ یہ سوچیں کہ ان ڈسکوز پہ 100-200 ارب کے جو ہیں وہ بقایا جات ہیں، ان کی ڈیٹ ہے. یہ لے گا کون؟ اگر یہ کوئی لے بھی لے، لیٹ سے میں ڈسکو خرید رہا ہوں، پیسکو خرید رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کے پی میں جو ہے وہ 1.9 گیگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، 3-3.5 گیگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے. میں اسے پروفیٹیبل کیسے بناؤں گا؟ گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے پرائیویٹ انٹرپرائز کو چھوڑنے کا؟ بالکل. جگڑا صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ایک بریک سے واپس آ کے لیں گے. بجٹ کے اوپر تو بحث ہوگی، اس پورے معاملے کے اوپر بھی بات ہوگی اور کچھ عدالتی کارروائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب جاتے جاتے آپ بریک پر جانے سے پہلے جھگڑا صاحب کے لیے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک سوال چھوڑ کے گئے. جی تیمور، ہمارے پاس ابھی بڑا تھوڑا ٹائم ہے کیونکہ ہم نے آج جو عدالتی معاملات کے اوپر کرنی ہے، مگر کوئکلی آج جو خبریں چھپی ہوئی ہیں جس کا ڈینائل نہیں آیا، اس کے اندر این ای سی کی میٹنگ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر جب بلائے گئے تو سندھ والوں نے بڑا اپنا کیس پیش کیا، پنجاب والوں نے کیا، تو یہ 2000 ارب روپے کے قریب جو ہے یہ صوبوں کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں.
تو یہ پبلشڈ نیوز ہیں آج کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب اپنا بہت دھواں دھار تقریر کے اندر کیس پیش کیا تو ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ آپ کے پاس کوئی پرانے کاغذات ہیں، یہ تمام سینکشنز ریوائز بجٹ کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل چکی ہوئی ہیں، سو لہذا وہ پچھلا ہی ان کا ہوم ورک ہی ٹھیک نہیں تھا، تو وہ نئی ڈیمانڈ وہ پیش ہی نہیں کر سکے، انہوں نے تھینک یو کہہ کے سوری کہہ کے وہ نکل آئے اس میں سے۔ یہ پبلشڈ نیوز ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے تو آنیسٹلی ایسے نہیں سنا، اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ ایک چھوٹے صوبے کے چیف منسٹر کے لیے واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں پہنچتی۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ وفاقی حکومت کے خیبر پختونخوا پہ کنسسٹنٹلی ڈیوز ہوتے ہیں، وہ ایک ڈیفیسٹ قبائلی اضلاع کے بجٹ کا ہوتا ہے، وہ خیبر پختونخوا کو آج تک نہیں دیا گیا۔ این ایچ پی کے اے جی این قاضی فارمولا کے پیسے چھوڑیں، صرف جو 2016 کا فارمولا ہے اس کے تحت تقریباً ابھی اس سال کو ملا کے 110 ارب روپے کی پیمنٹ ہو جائے گی جو ڈیو ہوگی۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ کل اس کا ایک پیسہ بھی وفاقی حکومت اپنے بجٹ میں نہیں کرے گا اور سفر کریں گے خیبر پختونخوا کے لوگ۔ ان چیزوں پہ جو بھی اقدامات علی امین اٹھاتا ہے اس کو خیبر پختونخوا میں ہر بندہ سپورٹ کرے گا۔ اسی طرح جو ہمارے پاس آج ٹائم ہے، کل پرسوں دوبارہ آپ کو دیں گے، پر یہ جو باتیں آپ ہمیں ٹی وی پہ بتا رہے ہیں اگر یہ آپ ان کو بھی بتا دیتے، کیونکہ انہوں نے جو ہوم ورک لے کے یہ چیزیں آپ والی ڈیمانڈز اتنی پیش ہائی لائٹ نہیں کی جو انہوں نے کی، اس کے مطابق جو خبریں چھپی ہوئی ہیں آج کہ جناب ان کو بتایا گیا کہ یہ ریوائزڈ اور ایلوکیشنز آپ کی پی ایس ڈی پی میں پہلے ہی ہو چکی ہوئی ہیں، تو انہوں نے تھینک یو سوری کہہ کے وہ وہاں سے پھر نکل آئے۔ یہ کیس وہ اس طریقے سے پلیڈ نہیں ایم ای سی میں کر سکے۔ بہرحال یہ پبلشڈ ہے، ان کا اکاؤنٹ اگلی دفعہ لے کے آپ سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک سو مچ تیمور۔ سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ۔ اب آ جاتے ہیں عامر صاحب عدالتی معاملات کے اوپر۔ ٹرائبونلز والا ایشو بہت زیادہ ہاٹ ہے اور حد کے عزت والا معاملہ جو ہے نا، بجٹ بڑا اس وقت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، مگر عدالتوں کے اندر بھی بڑے امپورٹنٹ چل رہا ہے۔ سب سے بڑے جو کیس میں چاہوں گا ثاقب سے ہی کر لیں کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ اسلام آباد کے ٹرائبیونلز کی اپنے اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے وہ تھا کہ یہاں کی جو 3 حلقے ہیں اس کے اوپر آلموسٹ وہ فیصلہ آنے والا تھا، انہوں نے جج صاحب کے اوپر اعتراض کر دیا اور پھر الیکشن کمیشن نے بالکل اس کے مطابق تبدیلی کر دی، تو اس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریئیکشن آیا، تو ثاقب ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا، بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو پی ٹی آئی کے تینوں امیدواران ہیں ان کی پٹیشنیں تھیں کہ جو الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر کیا ہے، ٹرائبیونل کو ختم کیا ہے، نئے ٹرائبیونل جو بنا دیا ہے، ایک تو کل والا فیصلہ الیکشن کمیشن کا اور جو 7 جون کا نوٹیفیکیشن ہے کہ نیا جو ٹرائبیونل انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے، ان دونوں کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اسی طرح آرڈیننس جو حکومت نے 27 مئی کو جاری کیا تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا۔ یہ تینوں چیزیں کلب جو ہے وہ آج چیف جسٹس کے سامنے تھیں، تو اس میں 2-3 پارٹس میں اس کو چیف جسٹس نے دیکھا ہے۔ ایک تو جو جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کے حوالے سے جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان پر بہت زیادہ برہم ہوئی کہ وہ بڑے توہین امیز الفاظ جو ہے وہ انجم عقیل خان نے جو پٹیشن فائل کی تھی الیکشن کمیشن میں ٹرانسفر اپلیکیشن، تو اس پہ جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ تھے جو توہین امیز تھے، اس پہ چیف جسٹس کافی برہم بھی ہوئے کہ ہم ان کو بلائیں گے بھی اور توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، جیل بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ سزا بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے اور اگر آپ اس کو ثابت نہ کر سکے تو آپ کے خلاف جو کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایک پورشن تو یہ تھا کہ جج کے حوالے سے جو بات کی گئی، خاص طور پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جب بات کی تو اس پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبیونل اور ہے جج اور ہے، انہوں نے کہا ہائی کورٹ کا جج ہر وقت ہائی کورٹ کا جج ہی ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہ ڈی گریڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ٹرائبیونل ہے۔ نہیں، ویسے یہ مزہ کی بات ہے کہ ہائی کورٹ کا جج اگر ٹرائبیونل میں کو ہیڈ کر رہا ہو تو اس کی ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے یا اس کی لیول کم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، تو ایک تو یہ تھا پورشن، دوسرا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے اختیار کیسے استعمال کیا، اس پہ کافی سوالات چیف جسٹس نے اٹھائے۔ انہوں نے کہا ایک تو آپ نے ریکارڈ جو منگوایا وہ کس اختیار کے تحت منگوایا، پھر آپ نے نیا جو ٹرائبیونل تعینات کیا وہ آپ کے سامنے یہ معاملہ تھا ہی نہیں تو آپ نے خود ہی کر لیا۔ پھر جو تیسرا اور امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ آپ کیا اس بنیاد پر کیا یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ ہیسٹ میں چلا رہا ہے الیکشن ٹرائبیونل کے، جلدی میں ٹرائبیونل جو چلا رہا ہے، یا ٹرائبیونل کی جانب سے کوئی سوالات کیے گئے ہیں۔ اور پھر عدالت نے پوچھا کہ تینوں ایم این ایز جو مسلم لیگ نون کے ہیں کیا انہوں نے جواب جمع کروایا ہے،
تو وہ جو جواب تھا وہ بھی اس پہ شاید یہ اس بات پہ جو آبزرویشن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ خاص طور پہ کہا گیا کہ آپ نے جو عدالت کے اوپر جسٹس جہانگیری کے اوپر جو اعتراضات کیے ہیں وہ اسٹیبلش کرنے ہیں کہ جناب آپ کی کیا گراؤنڈز تھیں جس کے اوپر آپ کو ان پہ کیا اعتراض ہے. اس کے اوپر کافی آبزرویشن اور بڑی سخت آبزرویشن جی بہت سخت آبزرویشن تھی, بلکہ چیف جسٹس جو ہے عمومی طور پر اتنا وہ نہیں ہوتے, لیکن آج وہ کیونکہ جج کے حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ کیا گیا اور ایسے لگتا ہے کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جج کو جو ہے وہ اس کی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور چیف جسٹس کے سامنے یہ بھی آیا کہ فارم 45 جو ہے وہ تینوں ایم این ایز نے ابھی تک نہیں دیے. مطلب یہ ذرا ناظرین کو آپ کیونکہ ڈیل کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کیس تھا کیا, کہ یہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیجیے گا کہ کس موقع پہ یہ تبدیلی آئی گئی, تو یہ وہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں جو ایم این ایز ہیں مسلم لیگ نون کے ہیں, ان کے مد مقابل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار ہیں. انہوں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ دھاندلی سے وہ جب 40-50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں تو دھاندلی سے یہ تینوں سیٹیں دی گئی ہیں. یہ معاملہ الیکشن ٹریبیونل جو جسٹس جہانگیری, جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے سامنے تھا. پہلے 2 مئی سے آنورڈ جو ہے وہ چل رہا تھا, تو یہ ابھی 4 جون کو ان تینوں ایم این ایز نے یہ درخواستیں دی کہ وہ جو چلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں چلا رہے, باعث ہیں یا ہیسٹ میں چلا رہے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری اس سٹیج پہ یہ ہوا جب ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی فارم 45 کی کاپیاں جو ہیں وہ لے کے آئیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ کلیم تھا کہ 40-40 ہزار سے ان کے جیت رہے ہیں فارم 45 کے مطابق, اور وہ 30-40 ہزار سے پھر ہرا دیے گئے. تو یہ جب اس موقع پہ منگوائی گئیں تو پھر یہ اعتراض آیا, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, جب منگوائی گئیں پھر اعتراض آیا, اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے جو فارم 45 تھے یا جو علی بخاری اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر, ان کے فارم 45 کچھ جو ہے وہ عدالت نے انیشلی کھولے تو ان میں بہت بڑا تضاد جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو بہت ساری چیزیں, ایک اور چیز تھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم بیرون ملک سے بھی اس کو فرانزک جو ہے وہ کروا لیں گے. پھر ایک اور جو امپورٹنٹ بات تھی کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں مسلم لیگ نون کے تینوں جو ایم این ایز ہیں, بلکہ الیکشن کمیشن نے بھی فارم 45, 6, 7 اس کے حوالے سے رپلائی جمع کروا دیے تھے, لیکن باقی جوابات ابھی تک جو ہے وہ رہتے تھے. خاص طور پر ریٹرننگ افسران آگے نہیں بڑھ رہے تھے. آج ہائی کورٹ کو یہ بات بتائی گئی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ٹریبیونل تھے, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جس نے بھی کوئی جھوٹ بولا, فیک ڈاکومنٹ دیا, جعلی ڈاکومنٹ دیا, تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی, کیونکہ ہر ایک بندے سے وہ ایفیڈیوٹ لے رہے تھے اور کاروائی بھی ہوگی اور جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو عدالت کو بتایا گیا کہ شاید اس ڈر ادھر میں مارے جانا تھا, ایفیڈیوٹ دیتے غلط اگر تو تب مارے جانا تھا, نہ دیتے تو پرابلم تھی. وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا تھا, ہم یہی سمجھ رہے فیصلہ آ رہا ہے. پر مولانا کوئکلی, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے ثاقب, جی ہمارے لیے جو دوسرے میں ایک ٹاپک کور کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے لیے جو کہ صحافت کے لیے اور آزادی اظہار کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ڈیفیمیشن لا لے کے آئے ہیں وہ, اور اس کے خلاف جو ہیں صحافی اور تنظیمیں ہماری عدالت میں گئی تھی, تو لاہور ہائی کورٹ نے حضرت تک عزت کے اس قانون کی جو ہے 3 شکیں جو ہیں نا 3, 5, 8 جو ہیں وہ ان کو ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں سٹے دے دیا ہے کہ عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے کہ اس کی عمل درآمد روک دی ہے, کہ یہ ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی تھی یہ فی الحال ٹل گئی ہے. ایسا ہی ہے ثاقب ذرا؟ جی بالکل, فی الحال جو ہے وہ تلوار ٹل گئی ہے, کیونکہ اب جو حد عزت کے قوانین بنے ہیں ان کا فیٹ جب تک کہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا, تب تک یہ جو ہے وہ سٹے موجود رہے گا. اور یہ جو 3 سیکشنز ہیں جن کی حد تک جو سٹے دیا گیا ہے, ان میں ایک سیکشن یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے جو آپ حد کے عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتے تھے, اس پہ سٹے ہوا ہے. پھر ٹریبیونل کی تشکیل جو ہے اس میں حکومت کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے بھی سٹے ہوا ہے, اور اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ حد کے عزت کے استثناء کی شکوں پر بھی عمل درآمد لاہور ہائی کورٹ نے روکا ہے. تو یہ تینوں بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں تھیں اس پورے حد کے عزت کے لا میں. بہت شکریہ, تھینک سو مچ ثاقب, آپ ہمارے ساتھ تھے. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.